बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 14 अप्रैल है, जुमेरात का दिन, शाम का वक्त, साल 2022। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है, नए प्रोग्राम के साथ, नए दिन के साथ, नई शाम के साथ। अस्सलामु अलैकुम जी नाजरीन। पे हमेशा की तरह पहला सेगमेंट होता है आज की कहानी। जो कहानी मैं आपके लिए चुन के लाया हूँ वो बड़ी मज़ेदार है, आपको अच्छी लगेगी उम्मीद है, तो गौर से सुनिएगा। बताने ये जा रहा हूँ कि इंसान का जोश और जज्बा अपनी जगह, नौजवानी का नशा भी अपनी जगह, लेकिन सारा कुछ होने के बावजूद तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। तजर्बा अपनी जगह एक अहमियत और मकाम रखता है। कई वाक़यात से हम ये साबित कर सकते हैं, कई दलाइल के साथ, तारीख के वर्क उलटने से भी हमें पता चलता है कि तजर्बे की हम्मा वक्त कभी ना कभी, हर मौसम में, हर ज़माने में अपनी एक अहमियत रही है और है भी। और क्यों ना हो, इसका वजूद है। हमें जो नहीं मानते उनकी मर्ज़ी, लेकिन इसके वजूद से इनकार मुमकिन नहीं है। जी, मैं आपको कहानी जो सुनाने जा रहा हूँ, इसी बात के इर्द गिर्द, इसी को सर्कल करके, इसी के चारों तरफ घूम कर आपको कहानी सुनाऊंगा। होता यह है कि एक बूढ़ा आदमी सफर पे जा रहा था। उसने रास्ते में जाके टिकट ली और ट्रेन पे सवार हो गया। पुराने वक्तों का दौर है, वहाँ कहाँ होती थी बसेस और कोचेस, होती नहीं थी, ट्रेन ही हुआ करती थी। जो मेजर सवारी थी, जो आम कन्वेंस थी, वो ट्रेन ही है। ट्रेन के डब्बे में सवार हुआ। सवारियाँ बहुत कम थीं उस बोगी में, या उस कोच में, या उस डब्बे में, कुछ भी कह ले, उसमें सवारियां बहुत कम थीं। वो बूढ़ा आदमी जाकर एक बहुत बड़ी सीट पर बैठ गया और शुक्र बजा लाया अल्लाह सुब्हानहू तआला का कि या अल्लाह, मुझे खुली डुली जगह मिल गई है, हवा भी बड़ी अच्छी आएगी और मैं सफ़र बड़ी आसानी के साथ कर लूँगा। बूढ़े आदमी को वैसे भी राश में दम घुटता है जी। तो उन्होंने अभी बैठे हुए थे, जब अगले स्टेशन पे जाके गाड़ी रुकी तो वहां से 10-12 लड़कों का एक ग्रुप, नौजवान लड़के अटकेलियां करते हुए, हंसते हुए, मजाक करते हुए, बोलियां लगाते हुए, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए उसी बोगी में, उसी डब्बे में सवार हो गए। बाबा जी के पास वाली सीट पर आके बैठ गए, सामने वाली सीट पर, और बैठकर बात क्या करने लगे। रास्ते में खेलते खेलते, अब ट्रेन चल रही थी अपनी जगह पे, अपनी मंजिल की तरफ रवां-दवां थी, गामजन थी। अब लड़कों को क्या सूझी, उन्होंने कहा कि यार चलो मिलके वैकम लगाते हैं, गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं, ट्रेन को रोकते हैं। दूसरे लड़के ने कहा, यार मेरी बात सुनो, आपको पता है कि 500 रुपया जुर्माना है ट्रेन को रोकने का, क्योंकि हमारे पास कोई माकूल वजह नहीं है। इसलिए हम ट्रेन को अगर रोकेंगे तो पुलिस वाले अभी आकर, रेलवे पुलिस वाले टिकट कलेक्टर के साथ आएंगे और हमें जुर्माना कर देंगे। उन्होंने तीसरे ने पूछा, जुर्माना कितना है? सब ने बताया, जी वो लिखा हुआ है, जुर्माना है 500 रुपया, सिक्का राइजुल वक्त, नकद जुर्माना मौके पे। जो ट्रेन का बिला वजह वैकम लगाएगा, ब्रेक लगाएगा। जंजीर लगी हुई होती है, जिन लोगों ने सफ़र किया ट्रेन पे उनको पता है कि जंजीर होती है, उसे वैकम कहते हैं। वैकम, उसको खींचने से पूरी गाड़ी रुक जाती है। वो इमरजेंसी में लगाना जायज़ है, अगर बिला वजह लगाया जाए तो उसका जुर्माना होता है। बहरहाल उन्होंने कहा क्या कि जी चलो सारे जने मिलके पैसे जमा करते हैं। पैसे जमा करके सब ने अपनी अपनी जेब में से, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 300 दिया, और रकम जब गिनी तो रकम बन गई 1200 रुपया। अब उन्होंने सोचा ये कि चलो एक
ایک دفعہ تو ویکم لگا لیتے ہیں, بریک لگاتے ہیں, گاڑی کی 500 روپیہ جرمانہ ادا کر دیں گے اور باقی 700 روپیہ بچے گا, وہ اس کی ہم پارٹی کریں گے, بیٹھ کے کچھ کھائیں گے, پیئیں گے, موج کریں گے, مستی اڑائیں گے, اور کیا. یہ پروگرام بنا جی. اچھا 1200 کے بابا جی کے سامنے, آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر یہ سارا کام ہو رہا تھا. بابا جی بغور دیکھ رہے تھے اور ان کو دل ہی دل میں کڑ بھی رہے تھے, غصہ بھی آ رہا تھا کہ یار یہ کیا حرکت کرنے جا رہے ہیں نوجوانوں. آخر ان سے نہ رہا گیا. انہوں نے کہا بچوں آپ نوجوان ہیں, جو شیلے ہیں, جوش و جذبے سے بھرے ہوئے ہیں, آپ کی عمر ہے ہنسنے کھیلنے کی, اٹکیلیاں کرنے کی, مگر یہ کوئی مذاق نہیں ہے جو آپ کرنے جا رہے ہو. یہ نہ کرو تو بہتر ہے. اس لیے کہ ایک تو آپ اپنے ماں باپ کی کمائی کا 500 روپیہ حلال کی کمائی کا ناجائز کام پہ ضائع کر دو گے, اور دوسرا پریشانی کا سبب بنو گے ٹرین کی ساری سواریوں کے لیے. پر جی ان پر کسی کی صحت پر بابا جی کی واض و نصیحت کا رتی برابر فرق نہ پڑا, ذرا بھی اثر نہ ہوا ان کی واز کا, نصیحت کا, وصیحت کا, فصاحت کا. انہوں نے کہا بابا جی آپ اپنی عقل اپنے پاس رکھیں, ہم کچھ بھی غلط نہیں کرنے والے, چلو شغل ہی صحیح. بابا جی نے گھور کر دیکھا انہیں غصے سے, اور ایک لڑکے نے ان میں سے مشورہ کیا دیا. ایک جو بہت ہی شوخا تھا, اس نے کہا دوسرے لڑکوں کو, بھائی میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں, ایک تجویز میرے ذہن میں آئی ہے میری شیطانی کھوپڑی میں, اس پہ عمل کرتے ہیں, یوں ہمارا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور ہمیں جرمانہ بھی نہیں دینا پڑے گا. دوسروں نے پوچھا بتاؤ کیا؟ انہوں نے کہا سیدھی سی بات ہے, ہم ویکم لگاتے ہیں, بریک لگے گی, گاڑی رکے گی, پولیس گارد آئے گی, ٹی ٹی آئے گا, عملہ سٹاف آئے گا ریلوے کا, ہم کہیں گے جی ویکم جو ہے ہم میں سے کسی نے نہیں بلکہ اس بوڑھے بزرگ نے لگایا ہے, بابے نے لگایا ہے, اور یوں ہمارے پیسے بھی بچیں گے اور بابا جی کو عقل بھی آ جائے گی کہ کیوں کسی کی کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں, کہ کیسے کسی کی رنگ میں بھنگ ڈالا جاتا ہے, کیسے کیوں کر کسی کو واض و نصیحت کی جاتی. اچھا بابا جی نے ساری بات سن لی, ساری گفتگو سننے کے بعد انہوں نے کہا بچوں میں آپ کے نانا دادا کی عمر کا ہوں, آپ کے باپ کا بھی باپ کی ایج میں ہوں, آپ میرے ساتھ یہ ظلم, یہ زیادتی, یہ ناانصافی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ محض اپنے شغل کے لیے, محض اپنے تفنن طبع کے لیے, محض اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے. چھوڑو یہ بات غلط ہے, صریحاً مناسب نہیں ہے. اور میری یہ عمر دیکھیں اور اپنی حرکت دیکھیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور مجھے کس الزام میں اور کہاں پر بیچ سفر کے پھنسانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہو. ان سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ بابا جی آپ جو مرضی کہیں, ہم نے یہ شغل کرنا ہی کرنا ہے, ہم نے یہ کام کرنے سے باز نہیں آنا. بابا جی نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں. لڑکے ایک نے اٹھا, ایک انہی گروپ میں سے ایک لڑکا اٹھا, اس نے بیکم کھینچا, گاڑی رکی, اور حسب معمول جناب تھوڑی دیر بعد پولیس کی پوری پارٹی اور ان کے ساتھ ایک ٹکٹ کلیکٹر تھا ریلوے کا, پورا عملہ اس کوچ میں آ گیا اور آ کر دیکھنے لگا, پوچھنے لگا کہ کس نے ویکم لگایا اور کیوں لگایا, ہمیں بتاؤ. اچھا سارے لڑکوں نے یک زبان ہو کر کہا, سب نے گواہی دی منہ پکا بنا کے کہ ہم میں سے کسی نے نہیں لگایا ویکم, اس بابا جی نے لگایا ہے. بابا جی نے ویکم لگایا ہے, ان کو جو جرمانہ, جو سزا دینی ہے, جو جزا سزا دینی ہے, ان کو دیں. ہمارے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے, ہمارے دیکھتے ہوئے انہوں نے ہمارے منع کرنے کے باوجود بابا جی نے ویکم لگایا ہے. اب بتائیں, اب یہاں پہ بابا جی کا میٹر گھوما. انہوں نے کہا یس سر,
جی 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 جی، پولیس گارڈ کو کہا آپ سارے میرے بچے ہی نہیں آفیسرز ہیں، میں آپ کی عزت اور قدر کرتا ہوں، ویکم واقعی میں نے لگایا ہے، بریک میں نے لگائی ہے، مگر اس کے لیے میرے پاس ایک سالڈ ریزن ہے، خالص وجہ ہے میرے پاس، آپ وہ سن لیں۔ اگر آپ کو لگے اور ثابت ہو جائے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے ویکم لگا کر، تو آپ کو میری فیور کرنی چاہیے، ورنہ مجھے جرمانہ کر دینا، سیدھی سی بات ہے، اصول کی بات ہے۔ اب سارا اسٹاف نے کان کھڑے کر لیے، پولیس والوں نے بھی، ریلوے والوں نے بھی، انہوں نے کہا جی بابا جی بتائیں ہوا کیا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو بچوں بات یہ ہے کہ آپ سارے آفیسرز ہیں، میرے پاس اس کے سوا چارہ کوئی نہیں تھا، کیونکہ ان سارے لڑکوں نے مل کر میرے تلاشی لے کر میری ساری پاکٹس کو خالی کر کے، جیبوں کو خالی کر کے سارے پیسے مجھ سے چھین لیے ہیں، اور وہ رقم ہے ٹوٹل 1200 روپیہ، اور اس 1200 میں ایک 500 کا نوٹ ہے، 4 50 کے نوٹ ہیں، اور باقی 100 کے نوٹ ہیں، اور یوں یہ ٹوٹل 1200 کی رقم ان سب نے چھین کر وہ کارنر والے لڑکے کی جیب میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ پولیس والوں نے جلدی سے اس کو گریبان سے پکڑا، اس کے بازو پیچھے باندھے، وہ چیختا رہا، چلاتا رہا لڑکا، لیکن انہوں نے اس کی جامہ تلاشی دی، اس کی پاکٹس میں سے ٹھیک وہی رقم اپنی پوری نشانیوں کے ساتھ برآمد ہو گئی۔ اور اس نے کہا، بابا جی نے کہا بتاؤ بیٹا، اگر میں بیکم نہ بریک نہ کھینچتا تو کیا کرتا؟ یہ لوگ میرا زیادہ سفر، میرے رستے کا خرچہ کرایہ سمیت چھین کر ڈکیتی کر کے فرار ہو جاتے اگر میں آپ کو نہ بلاتا تو۔ انہوں نے فوری طور پر بابا جی کو 1200 روپیہ واپس کیا، اور ان سارے لڑکوں کو، شوخوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا، ان کو ہتھ کڑی لگا کے ٹرین سے نیچے اتار رہے تھے کہ انہوں نے واپس بابا جی کی طرف دیکھا، اور بابا جی نے پتہ کیا کیا؟ دھیمے سے لہجے میں، خاموشی سے، بغیر کوئی بات کیے، یوں کر کے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، سفید داڑھی بزرگوں والی، اور کہا بیٹا میں نے زندگی میں یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، اگر تمہارے پاس جوش اور جذبہ ہے، تمہارے پاس شوخی ہے، تمہارے پاس جوانی ہے، تو میرے پاس ان سب چیزوں کا ایک توڑ ہے، وہ ہے تجربہ، اور تجربے کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا، نعم البدل نہیں ہوتا۔ وہی تجربہ میں نے بروئے کار لاتے ہوئے تمہاری کیے کرائے پر پانی ہی نہیں پھیرا، بلکہ تمہاری سکیم الٹا تمہارے ہی گلے میں ڈال دی ہے۔ بابا جی نے دبے لفظوں میں ان کو یہ اشارہ کیا تھا۔ جی تو بات یہ ہے بھائی کہ جی یہ جو تجربہ ہوتا ہے نا، اس کی قدر و قیمت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب بندہ کسی مصیبت میں پھنسا ہو، کسی مشکل میں ہو، تب تجربہ اپنا رنگ دکھاتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی وجہ ہے کہ تجربے کا کوئی واقعی نعم البدل نہیں ہوتا، انسان اور تجربہ، یہی ہماری کہانی کا آج کا ٹائٹل بھی ہے، نام بھی ہے، میں لکھ دیتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ جی تو پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا سوال، پچھلے پروگرام میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کل 6 شہروں کے نام آئے ہیں، the names of 6 cities in the holy Quran، اور آپ نے مجھے وہ نام بتانے تھے، ان شہروں کے نام جو قرآن مجید میں آئے ہیں۔ جی تو نوٹ فرما لیں، نمبر 1 مکہ، مکہ مکرمہ، نمبر 2 مدینہ منورہ، مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، یہ نوٹ فرما لیں،
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد انہوں نے انہیں مدینہ کا نام دیا تھا. اس سے پہلے اس شہر کا نام تھا یثرب. جی نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 مدینہ منورہ، نمبر 3 مصر، نمبر 4 حنین، نمبر 5 بابل، اور نمبر 6 ایکر. یہ ٹوٹل 6 شہر ہیں جن کا نام قرآن مجید فرقان حمید میں درج ہے. اگر آپ کو نہیں آتے تو آپ نوٹ فرما لیں، آئندہ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو اسے بتا دیا کرے یار. کچھ نہ کچھ تو حاصل وصول ہو آپ لوگوں کو ہمارے پاس بیٹھنے کا، کوئی تو فائدہ ہو. جی تو پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ، آج کا شعر بڑا ہی پر لطف شعر لے کے آیا. ادبی شعر ہے، سنیے گا اور مزے سے سنیے گا. شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ جس کو ملے تھے اس کو ضروری نہیں لگے، جس کو ملے تھے اس کو ضروری نہیں لگے. ہم تھے کہیں کی خاک اور کہیں پر پڑے رہے. جی مجھے اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے پروگرام سے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. شب بخیر، گڈ نائٹ، اللہ بارس، اور پاکستان زندہ باد.